मैं तो इस कदर मोहतात आदमी हूं अनीसिया साहब कि बहुत सारी बातें कि जो तौहीन अगर मैं डट जाता किताबों के बाहर लगा देता कि तौहीन नहीं है, लेकिन जब मैं जी ये बेदबी बनती है जी आप इस पे तौबा करें, मैं आ गया अच्छा ये बेदबी बनती है तौबा कर लें, ओके जी मैं भाई अल्लाह से माफी मांगता हूं, मेरे से ये कमी हो गई, मैं साहबी रसूल के सामने अपनी इज्जत को कुर्बान करता हूं। हनीफ कुरैशी जैसा मुनाज़िर बंदा आजिज है क्यों सहाबा के लिए, और ये मेरे खिलाफ तादाद गिनवा रहे हैं, कहते हैं एक वो बार बार करता है बार, वो भाई किया क्या है, किस पे किया है, वो तो चीजें आवाम को बताओ ना कि कुरैशी साहब ने किस चीज के ऊपर क्या किया है, कि जो क्या क्या चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता चंद दिनों पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने एक गुफ्तगू के दौरान सैयदना अम्र इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु का गलती से नाम ले लिया उमर बिन साद की जगह पे, जो तबर्रा उमर बिन साद पे करना था वो अम्र इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला सहाबी रसूल पर कर दिया, और ख़ताअन उनसे ये नाम लिया गया। वो उमर बिन साद का नाम लेना चाहते थे लेकिन अम्र इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी का नाम उनसे लिया गया। इस पर जब उन्हें मुतनब्बे किया गया तो उन्होंने फ़ौरन इस पर तौबा की और रुजू किया और अपनी इस गलती पर पशेमानी का इजहार किया कि मुझसे ख़ताअन गलती से ये नाम लिया गया है, मैं उमर बिन साद कहना चाहता था और अम्र इब्नुल आस मेरी ज़बान से नाम निकल गया। इंसाफ और दयानत के तकाज़ों की बुनियाद पर बिहम्दिल्लाह ताला मैंने दलाइल के साथ इस पर एक बयान रिकॉर्ड करवाया और इस बात को वाज़ेह किया कि यकीनन उनसे ये गलती से ही निकला है, सियाक़े कलाम भी इसका तकाज़ा कर रहा है, और फिर बाद में उन्होंने इस पर रुजू और तौबा भी कर ली और रुजू और तौबा के जो शरई तकाज़े हैं उनको पूरा किया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि बिहम्दिल्लाह ताला हम दयानतदारी के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं और जो अदल व इंसाफ का तकाज़ा है उन तकाज़ों की बुनियाद पर बात करते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के चाहने वाले और उनके फॉलोअर्स भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि मुझे ज़ाती तौर पर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ कोई दुश्मनी ज़ाती कोई नहीं है, ना उनके साथ कोई ज़ाती तासुब है। जो हक़ाइक़ के मुताबिक बात है बिहम्दिल्लाह ताला हम उसी को करते हैं। अब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की तरफ से एक 13 मिनट का क्लिप उसके बाद रिकॉर्ड करवाया गया और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उस क्लिप को देखने के बाद निहायत अफसोस हुआ और उस क्लिप के अंदर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू यकीनन काबिल मुआख़ज़ा है और काबिल गिरफ्त है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपनी जो साबिका स्टेटमेंट्स और बयानात थे जो उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया हज़रत सैयदना अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और असहाब जमल और असहाब सिफ़ीन के हवाले से और दीगर मकामात पे जो जो बयानात उन्होंने दिए थे, उन बयानात से जो उन्होंने रुजू किया था या बकौले मुफ्ती हनीफ कुरैशी तौबा की थी, उस तौबा और रुजू के हवाले से जो उन्होंने इस 13 मिनट के क्लिप के अंदर जो बयानात और स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बयानात काबिल मुआख़ज़ा हैं और काबिल गिरफ्त हैं। गोया के मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अपने इस 13 मिनट के क्लिप के अंदर उनकी जो साबिका काबिल गिरफ्त बातें थी जिन पर उन्होंने अपने तौर पर रुजू और तौबा की थी, उन पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। जब बंदा तौबा करता है तो तौबा उसी बात पर होती है जो बात काबिल गिरफ्त थी, कोई जुर्म था, काबिल मुआख़ज़ा बात थी, और उस जुर्म पर बंदा तौबा करता है उसको जुर्म तस्लीम करके, उसको गलती तस्लीम करके, और सच्ची पशेमानी जब बंदे को होती है तो सच्ची पशेमानी ही तौबा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला फतवा रज़विया की जिल्द नंबर 21 के सफ़ा 141 पे लिखते हैं, यूं ही इससे तौबा के लिए भी दो रुख हैं, एक जानिब खुदा, इसका रुकन आज़म बसिद के दिल उस गुनाह से नदामत है, फ़िलहाल उसका तर्क और उसके आसार का मिटाना और आइंदा कभी ना करने का सही आज़म, ये सब बातें सच्ची पशीमानी को लाजिम है। व लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन नदमु तौबातुन,
ندامت توبہ ہے, پشیمانی, ندامت, شرمندگی, یہ توبہ ہے. اور اگر ایک بندہ ایک چیز کو جرم ہی تسلیم نہیں کر رہا, اس کو گناہ تسلیم ہی نہیں کر رہا, اور اس پر پشیمان اور شرمندہ ہی نہیں ہے, اور زبانی اگر وہ کہہ دیتا کہ میں توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں, تو وہ توبہ شرعی توبہ نہیں ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان دیا, میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس پر گفتگو کی اور کہا کہ ہاں یہ شرعی توبہ ہے. لیکن اب جو انہوں نے سابقہ اپنی سٹیٹمنٹس کے اوپر دوبارہ 13 منٹ کی گفتگو کی ہے, یہ گفتگو یقیناً قابل مواخذہ ہے. اگر وہ بیانات ان کے جو دیے تھے ان سے انہوں نے توبہ کر لی تھی, تو پھر اس پر یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ میرے پاس ان چیزوں پر دلائل بھی تھے, میرے پاس کتابوں کے حوالے بھی تھے, میں ایک مناظر آدمی ہوں, میں اگر ڈٹ جاتا تو میں اس پر حوالہ جات پیش کر سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باتیں آپ نے پہلے کی ہیں ان سے آپ نے شرعی توبہ نہیں کی. ان باتوں پر اسی طریقے سے توبہ چاہیے تھی جس طرح آپ نے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے توبہ کی, جس طرح آپ نے اپنے اس سابقہ بیان جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے دیا تھا اور کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ تو دیکھنا کوئی دینی والے سے تو نہیں تھا نا, یہ تو ذاتی والے سے اتنا ہو جاتا ہے, اس پہ تو فتویٰ نہیں لگتا نا. ہم نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی, حدیث سنی نہیں تھی, تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا. لیکن جب بات ان کے لیے ظاہر ہو گئی کہ سارے صحابہ گواہی دے رہے کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے, تو سیدہ راضی ہو گئی تھی. اور اس پر پھر باقاعدہ آپ نے یہ اپنے لیٹر پیڈ کے اوپر, اپنی تنظیم کے لیٹر پیڈ پر یہ ریٹن رجوع لکھا تھا, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ اگرچہ میں پہلے ہی ان امور سے توبہ کر چکا ہوں, تاہم موجودہ حالات کے تناظر میں بار دیگر میں سبقت لسانی کے باعث ہونے والی اپنی اس غلطی اور خطا پر توبہ کرتا ہوں, اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی روح پاک سے معافی کا خواستگار ہوں, اور بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ رجوع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے میری اس لغزش و خطا کو معاف فرمائے. جس طرح آپ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں توبہ کی, جس طرح آپ نے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ میں توبہ کی, اسی طرح کی توبہ چاہیے تھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے اور حضرت ابو سفیان کے حوالے سے, اور اسی طریقے سے آپ نے جو اصحاب جمل اور اصحاب صفین کے حوالے سے گفتگو جو کرتے ہوئے بات کی تھی, اسی طریقے سے توبہ مطلوب تھی. لیکن آپ نے اس 13 منٹ کی کلپ کے اندر اس بات کا اعلان اور اظہار کیا کہ میں مناظر آدمی ہوں, میں مناظر بندہ ہوں, میرے پاس اتنے حوالے تھے, میں ثابت کر سکتا تھا, میں ڈٹ سکتا تھا, لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ آپ نے توہین کی ہے. میں نے کہا توہین کی ہے تو چلیں بھائی, اوکے ٹھیک ہے, ہم توبہ کر لیتے. میں تو اس قدر محتاط آدمی ہوں انیسیہ صاحب کہ بہت ساری باتیں کہ جو توہین اگر میں ڈٹ جاتا کتابوں کے باہر لگا دیتا کہ توہین نہیں ہے, لیکن جب میں کہا جی یہ بے ادبی بنتی ہے, جی آپ اس پہ توبہ کریں, میں آ گیا اچھا یہ بے ادبی بنتی ہے, توبہ کر لیں, اوکے جی میں بھائی اللہ سے معافی مانگتا ہوں, میرے سے یہ کمی ہو گئی, میں صحابی رسول کے سامنے اپنی عزت کو قربان کرتا ہوں. حنیف قریشی جیسا مناظر بندہ عاجز ہے کیوں صحابہ کے لیے, اور یہ میرے خلاف تعداد گنوا رہے ہیں, کہتے ہیں ایک وہ بار بار کرتا ہے, بار وہ بھائی کیا کیا ہے, کس پہ کیا ہے, وہ تو چیزیں عوام کو بتاؤ نا کہ قریشی صاحب نے کس چیز کے اوپر کیا کیا ہے, کہ جو کیا کیا چیزیں تھیں جو خلاف اولا بات پہ بھی تھا, ہم نے کہا جی اللہ سے معافی مانگتے. کیا یہ انداز جو آپ اختیار کر رہے ہیں یہ سچی پشیمانی اور ندامت اس سے ظاہر ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں ظاہر ہو رہی. یہ انداز اور یہ رویہ آپ کا بنتا نہیں تھا جو آپ نے رویہ اختیار کیا. سیدھی سی بات ہے کہ آپ بالکل واضح طور پہ کہیں کہ مجھ سے وہ مسٹیک ہوئی ہے, مجھ سے وہ غلطی ہوئی اور اس غلطی پر میں توبہ کر چکا ہوں اور اس پر نادم اور شرمندہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں مناظر ہوں, میرے پاس دلائل ہیں, میرے پاس اتنی سینکڑوں بیسیوں دلائل میں پیش کر سکتا تھا لیکن میں نے پیش نہیں کیے. میں نے کہا اچھا توبہ کرنی, میں توبہ کر لیتا ہوں. توبہ کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ توبہ کے لیے پشیمانی, شرمندگی, ندامت ہوتی ہے, لیکن وہ آپ کی اس گفتگو سے نظر نہیں آ رہی. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے حوالے سے آپ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے بطور انشاء یہ کہا تھا کہ ابو سفیان جیسا پلید, میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظ یہ استعمال ہوا, اپنے تو اپنے, او ابو سفیان جیسا پلید.
کہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب دشمنی تھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, حکایت کر رہا ہوں کہ جب صحابی رسول. اس پر آپ کا مواخذہ ہوا, آپ کی گرفت ہوئی کہ آپ نے یہ جو جملہ صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا ہے یہ ان کی توہین ہے. ابھی آپ نے اس 13 منٹ کے کلپ کے اندر یہ کہا کہ اس میں کیا بات تھی, یعنی یہ جو آپ نے کہا اس میں کیا بات تھی, اس پر ہمارے پاس 20 دلائل موجود ہیں, کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے؟ اس میں کیا بات تھی؟ متصل وضاحت موجود ہے اور واقعہ بھی موجود ہے, اس کے اوپر ہمارے پاس 20 دلائل بھی موجود ہیں کہ یار تم نے اگر مجھے کہا یہ وید بھی ہے, میں نے آگے سے بحث تک نہیں کی کہ میں صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے انما المشرکون نجس, کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں؟ لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں, میں تو بات ہی نہیں کی, میں نے کہا یار غلطی ہے یار, میں غلطی مانتا ہوں, مجھے معاف کر دو بھائی. تو اگر آپ کے پاس دلائل تھے, اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی, تو پھر توبہ کس بات سے کی, توبہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہ واضح طور پر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے؟ اور جو دلیل آپ نے دی انما المشرکون نجس, قرآن نے کہا کہ مشرک ناپاک ہیں, نجس ہیں, اس بنیاد پہ چونکہ حالت کفر میں وہ نجس تھے تو اب میں کہہ سکتا ہوں, کیا یہ طریقہ اصول اہل سنت کے مطابق کیا یہ طریقہ کسی صحابی کے بارے میں اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی آپ کے استدلال کی بنیاد پہ وہ صحابہ جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کیا پہلے حالت کفر میں تھے, کیا یہ بات آپ ان کے لیے بھی کہنے کی جسارت کریں گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جبکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے, ان کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ ان کے لیے یہ سٹیٹمنٹ دیں گے, یہی الفاظ آپ ان کے لیے اس انداز سے کہیں گے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں گے, عمر ابن العاص کے بارے میں یا دیگر صحابہ کے بارے میں آپ کہیں گے؟ وہاں یہ کہنے کی جسارت کریں گے؟ اگر وہاں نہیں تو یہاں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی قابل مواخذہ ہے, یقیناً ان کی توہین اور ان کی گستاخی ہے, اور اس پر آپ کو نادم ہونا چاہیے تھا جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حکایت کی ہے. کہاں سے حکایت کی ہے؟ حدیث کی کس کتاب میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا تھا؟ تاریخ کے کس صفحے پر, روایات کے اندر, تاریخ کے اندر, سیرت کی کس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا؟ یہ حکایت نہیں تھی, یہ آپ نے بطور انشاء کہا تھا, اپنی طرف سے انشائیہ طور پر کہا تھا جس پر آپ کو توبہ کرنی تھی. اور ابھی آپ اس 13 منٹ کے کلپ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا بات تھی, میرے پاس 20 دلائل تھے, کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے؟ تو اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو ٹھیک ہے, دلائل لائیں اور اس پر آپ بات کر لیں. تو یہ انداز جو آپ نے اختیار کیا ہے یہ توبہ والا انداز نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کر کے اس پر تاریزن حضرت امیر معاویہ پر ٹونٹ کی. آج کل لوگ اپنی دادیاں دے پٹھے سے نام رکھنے شروع کر دیتے. اور جاہلیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ہی بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو, جاہلیت کے ناموں کو یہاں اپلائی مت کرو. وہ ایک معنی ہے حضرت, ایک نام ہے, اس کا معنی بنتا ہے پونکتا کتا, تو بڑے فخر نہ رکھتے ہیں, میں آخیا واہ اسم با مسمہ نظر آتے ہیں حضرت. اور پھر آپ نے کہا کہ میرے استاد صاحب نے مجھے بلایا اور استاد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ مناظر آدمی ہیں, آپ اس پر کتابیں کھول سکتے ہیں, دلائل دے سکتے ہیں, لیکن آپ اسے رجوع کر لیں. میرے استاد گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو یہ اس حوالے سے بات کی ہے, تو یہ تو ساری لغت کی کتابیں بھری ہوئی, اس کا یہی معنی ہے. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بات یہ تو مناظرے کر لے گا, تیرے سامنے 50-500 کتابیں تو روز تو دلائل بھی دے دے گا, لیکن اتنا سوچ کہ ہر دفعہ جب وہ لفظ نکالے گا اور کہے گا اس کا یہ معنی کتابیں ڈھونڈے گا تو ذہن میں کہاں جائے گا ذہن, اور یہ کیا چیز ہوگی, یہ فتنہ پڑے گا. لہٰذا صحابہ کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو. تجھے یہ کہتے ہیں نا کہ تیرے سے بدبو ہوئی ہے, تو بس مان لے کہ ٹھیک ہے ہوئی ہے جی, میں اللہ سے معافی مانگ. جبکہ آپ خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں, اگر ہم لغت عرب کو دیکھتے ہیں تو عربی لغت کے اندر بہت سارے صحابہ اہل بیت کے افراد کے ناموں کے اگر ہم معانی کو دیکھتے ہیں, جس طرح آپ نے معاویہ کا معنی بیان کیا کہ معاویہ کا معنی ہے بھونکتا کتا, اور تعریض کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, جبکہ معاویہ کے عربی لغت کے اندر اچھے معانی بھی موجود ہیں. لسان العرب میرے ہاتھ میں موجود ہے.
فیروز آبادی کی یہ القاموس المحیط اٹھا کر دیکھ لیں، اچھے معانی بھی معاویہ کے نام کے موجود ہیں۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے بیٹے تھے، ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ اگر یہی معنی معاویہ کا جو آپ کر رہے ہیں بھونکتا کتا، یہ آپ معنی کر رہے ہیں، یہ معنی اس وقت مستعمل یہی مراد ہوتا تو کیا سردار اپنے بیٹوں کے نام اس طرح کے ناموں، اس طرح کے معنی والے ناموں پر رکھا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 20 سے زائد صحابہ ہیں جن کے نام معاویہ، اہل بیت کے افراد کے نام معاویہ، اہل بیت کے افراد کے اندر معاویہ کے نام موجود ہیں، مولا علی کے اصحاب کے نام معاویہ۔ تو یہاں وہ معنی مراد نہیں تھا، نہ یہ مستعمل تھا، یہ نام نہ یہ معنی مراد لیا جاتا تھا۔ اگر اسی بنیاد پہ آپ نے صحابہ علیہ رضوان کے ناموں پر تعریض کرنی ہے تو یہ بتائیں عثمان کا کیا معنی ہے، اویس کا کیا معنی ہے، عباس کا کیا معنی ہے، جعفر کا کیا معنی ہے، باقر کا کیا معنی ہے؟ تو آپ کیا برے برے معنی نکال کے تو نعوذ باللہ تعالیٰ ان کے اوپر ٹونٹ کریں گے، ان کو تاریزن اس طرح کے جملے کسیں گے؟ یہ رویہ درست نہیں تھا، اس پر آپ کو توبہ کرنی چاہیے تھی اور اس پر پشیمان ہونا چاہیے تھا۔ آپ اوپر سے یہ کہہ رہے کہ میرے پاس دلائل تھے، میرے پاس 500 کتابیں میں حوالے پیش کر سکتا ہوں اس مسئلے پر۔ پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اعلیٰ حضرت کا حوالہ بھی دیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے وہی اعلیٰ نے کہا ہے، تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ نے کی ہے۔ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی ایک عبارت تو نظر آئی، امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کے مخالفین کے بارے میں جو کہا آپ کو وہ نظر نہیں آیا؟ یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہے، 29ویں جلد میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرتا ہے، صفحہ نمبر 280 پہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ آپ کو یہی عبارت نظر نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے صفحہ 336 پہ یہ لکھا کہ بے شک امام مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد فرمائی اور اس سے صلح و بندش جنگ مقصود تھی، اور یہ صلح و تفویض خلافت اللہ و رسول کی پسند سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو گود میں لے کر فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے سبب سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے اہل نہ ہوتے تو امام مجتبیٰ ہرگز انہیں تفویض نہ فرماتے، نہ اللہ و رسول اس سے جائز رکھتے، واللہ تعالی عالم۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا۔ اور اس کے علاوہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 کے صفحہ نمبر 472 پہ لکھتے ہیں لیکن امام مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امر خلافت ان کو تفویض یعنی سپرد کر دیا تو بے شک وہ امام حق اور امیر صادق تھے، جیسا کہ اس کو علامہ ابن حجر مکی نے سوائق میں بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹس اور بیانات دے رہے ہیں۔ اور فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 201 پہ فرماتے ہیں بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسنا سے کہ فرق مراتب بے شمار حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، وہ ناسبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی۔ یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ عبارات آپ کو نظر نہیں آئیں؟ ایک عبارت آپ پڑھ کے اور اپنا جو جملہ ہے، اپنی سٹیٹمنٹ ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ اعلیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں، اور پھر آپ اعلیٰ رحمۃ اللہ کی شمشیر بھی ہیں، شمشیر اعلیٰ کے ٹائٹل بھی آپ نے استعمال کیے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اہل سنت کے عقیدے کی تشریح فرمائی ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، صرف ایک سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے نا۔
کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی. جناب معاویہ نے غلط کیا، ان کی یہ غلطی ہے. اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اجتہادی قرار دیا. جو شخص یہ کہے کہ حضرت علی بھی حق پہ تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے حق پہ تھے، وہ خارجی اور ناسبی ہے. اور پھر آپ نے اصحاب جمل اور اصحاب صفین جو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے، ان کے حوالے سے یہ بیان دیا اور کہا کہ اہل سنت ہی کے کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے ان کی خطا خطائے معصیت تھی، اور کچھ کا موقف یہ ہے کہ ان کی خطا خطائے اجتہادی تھی. اور گویا کہ آپ نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ آدھے ایک طرف ہیں اور آدھے دوسری طرف ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں کی خطا خطائے اجتہادی تھی، خطائے معصیت کا الزام ان پر غلط ہے. اور اگر آپ کوئی متروک و مہجور اور شاذ قول پیش کرتے ہیں، اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تصریحات کیا ہیں؟ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 ہی میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے مردود قسم کے جو شاذ اقوال ہیں ان کے حوالے سے جو بیان دیا، 29 جلد کے صفحہ 172 پہ لکھتے ہیں: سب گمراہوں کی ہمیشہ یہی حالت رہی ہے کہ ڈوبتا سوار پکڑتا ہے. جہاں کسی کا کوئی لفظ شاذ مہجور پکڑ لیا خوش ہو گئے، اور اس کے مقابل تصریحات قاہرہ سلف و خلف بلکہ ارشادات صریحہ قرآن و حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا. مگر اہل حق بحمد اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ شاہراہ ہدایت اتباع جمہور ہے، جس سے سہون خطا ہوئی اگرچہ معذور ہے مگر اس کا وہ قول متروک و مہجور ہے. وہ جانتے ہیں کہ لکل جواد کبوا لکل صارم نبوا ولکل عالم حفوا، ہر تیز گھوڑا کبھی ٹھوکر کھا لیتا ہے اور ہر تیغ بران کبھی کر جاتی ہے، اور ہر عالم سے کبھی کوئی لغزش وقوع پاتی ہے. اور فتاوی رضویہ کی جلد 27 صفحہ نمبر 188 پہ فرماتے ہیں: جس کا قول ہم اسلام و سنت کے موافق پائیں گے تسلیم کریں گے، نہ اس لیے کہ اس کا قول ہے بلکہ اس لیے کہ صراط مستقیم سے مطابق ہے. اور جس کی بات خلاف پائیں گے، زید ہو یا عمر، خالد ہو یا بکر، دیوار سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب سے لپٹ جائیں گے. اللہ ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، دنیا میں نہ عقبہ میں، آمین الہی آمین. یہ ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا موقف کہ اگر کوئی شاذ اور متروک و مہجور قول آ بھی جاتا ہے، کسی سے صادر ہو، تو اس کو یہی سمجھیں گے صاحباً اس سے صادر ہوا، جو اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. امام اہل سنت نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں کے حوالے سے بیان کیا دیا ہے؟ یہ فتاوی رضویہ کی جلد 29 ہے، اس کے صفحہ نمبر 226 پر ایک سوال ہے. سوال یہ کہ کیا حضرت معاویہ امیر معاویہ بمقابلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ باغی اور خطا کار تھے، یا بطور اجتہاد ان کی رائے مختلف تھی جس میں ان پر بدنیتی اور عصیان کا الزام عائد نہ ہوگا؟ تفصیل مطلوب. جواب صفحہ 228 پہ لکھتے ہیں کہ اس کا جواب بھی جواب اول سے واضح ہو چکا. بلا شبہ ان کی خطا خطائے اجتہادی تھی، اور اس پر الزام معصیت عائد کرنا اس ارشاد الہی کے صریح خلاف ہے. الزام معصیت ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اور اسی جلد 29 کے صفحہ نمبر 375 پہ لکھتے ہیں کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ان مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں، اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے آپس میں مشاجرات اور اختلافات ایسے ہی تھے جیسے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا اختلاف تھا. اب آپ کا یہ موقف، یہ کہنا کہ اہل سنت کے کچھ علماء ان کے اس معاملے کو خطائے معصیت سمجھتے تھے، اور پھر خطائے معصیت کا نام لے کے آپ نے ساتھ لاہور پڑھی ہے کہ جناب مفتی صاحب نے کہیں یہ کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا ہے وہ خطا ہے معصیت کا، انہوں نے یا لا حول ولا قوت.
یہ لاہور پڑھنا آپ کا بتاتا ہے کہ آپ بھی خطائے معصیت والے موقف کو درست نہیں سمجھتے، تو پھر حوالے کیوں دے رہے ہیں، پھر آپ قول کیوں بیان کر رہے ہیں؟ لہٰذا جو موقف خطائے معصیت والا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ آپ نے لاہور پڑھ کے اس بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ یہ موقف اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی قول متروک و مہجور اس سلسلے میں موجود ہے تو وہ مردود ہے، وہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ مسئلہ افضلیت شیخین کے حوالے سے بھی اپنی کلیریفیکیشن واضح طور پہ دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افضلیت کے قطعی ہونے کے جو منکرین ہیں ان کے ساتھ آپ کے روابط اور آپ کے تعلقات بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت شیخین کے منکرین کے حوالے سے واضح طور پر فتاوی رضویہ کی جلد 28 صفحہ 420 پہ لکھا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہے۔ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں۔ اب آپ نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی اس عبارت کے مطابق اپنا موقف بالکل واضح کرنا ہے کہ جو افضلیت شیخین کے منکر ہیں اور اس کو قطعی اور اجماعی نہیں مانتے ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو شیعی رافضی مانتے ہیں، بدعتی مانتے ہیں، اور ہمارا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو ایسا عقیدہ شیخین کی افضلیت کے حوالے سے رکھتا ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو افضل مانتا ہے، وہ سنی کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اور اس پر آپ نے بھی اپنا موقع واضح کرنا ہے۔ لہذا جو آپ نے اپنی پرانی سابقہ سٹیٹمنٹ سے اپنے طور پر رجوع اور توبہ کی ہے اس کا جو شرعی تقاضا ہے وہ پورا کریں، اور اس پر جو ندامت اور شرمندگی اور پشیمانی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ اس پر جو نا وہ اس طرح کے حوالے پیش کریں اور اس طرح کی باتیں کریں کہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں اور میں مناظر آدمی ہوں، میں ڈٹ بھی سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں نہیں ڈٹا۔ یہ طریقہ جو ہے وہ توبہ اور رجوع والا طریقہ نہیں ہے۔